हेलो फ्रेंड, GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मैं GSQ डिजिटल स्कूल के इंटरव्यू डिपार्टमेंट की हेड हूं, ट्रेनर हूं। और मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकूं ताकि लोग अपने माशी मसाइल पे काबू पा सकें। आज ये जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम है ख्वाजा मजहर इकबाल। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये CEO हैं क्लीन सोअन रिवर के और डिजिटल सेंटर के लोकल डिजिटल सेंटर के ग्रीन हाउस फार्म के भी CEO हैं। तो बिला ताखिर अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारी शो में तशरीफ लाए। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। सर मैं चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइए हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए कि ख्वाजा मजहर कौन है। बुनियादी तौर पे मेरी जर्नी बहुत यंग एज में शुरू हुई। मैं तकरीबन 16 साल का था जब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आया और कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ मैंने स्किल्स सीखना शुरू किए और वो कुछ हार्ड स्किल्स सीखे। मैं एक एडवर्टाइजिंग और बिल बोर्ड बनाने वाली एक कंपनी के अंदर मैंने 2 साल प्रैक्टिकली शागिर्दी इख्तियार की और तकरीबन 8-9 हार्ड स्किल्स वहाँ पे सीखे। मैंने ड्राइंग सीखी, मैंने पेंट वर्क सीखा, मैंने जो कैलीग्राफी है वो सीखी। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ नियॉन साइन बनाए जाते थे, प्लास्टिक मोल्ड बनाए जाते थे, इस तरह से वुड वर्क का कुछ काम किया जाता था। तो 8-9 स्किल जो हैं वहाँ पे मैंने सीखे। फिर 2 साल में मुझे एहसास हो गया, विदिन 2 ईयर्स 2 साल के अंदर अंदर मुझे एहसास हो गया कि मैं कोई कारीगर बहुत टेक्निकली बहुत ज़्यादा कारीगर अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर उस स्किल को सेल करने की सलाहियत है। तो मुझे तकरीबन 18 साल की उम्र में मुझे आइडिया हो गया था कि मेरे अंदर क्या स्किल है और ज़ाहिर है उसके पीछे थोड़ा बहुत कुछ 5-7 साल मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थी और कुछ एक्स्ट्रा किताबें स्कूल के अलावा कॉलेज के अलावा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। तो थोड़ा सा ये आइडिया था कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या करने जा रहे हैं। तो मेरे जो बुजुर्ग थे वो हमें अखबार पढ़ाया करते थे, इस वजह से थोड़ा सा आइडिया था। तो मुझे 18 साल की उम्र में आइडिया हो गया कि जी मेरे अंदर सेलिंग स्किल्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो भी मुझे बाकी काम आता है। उसके बाद फिर मैंने कुछ सालों बाद 18 या 19 साल की उम्र में ही मैंने एक पहला छोटा सा अपना बिजनेस शुरू किया। एक कोई साइन मेकिंग की वर्कशॉप बनाई और ग्रेजुअली 4-5 सालों में मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ काम करना शुरू किया। कुछ बिल बोर्ड बनाना शुरू किए, होर्डिंग्स बनाना शुरू किए। उन दिनों नया नया ये जो डिजिटल मीडिया नया नया आया था, जो पैनाफ्लेक्स जिसको कहते हैं, तो उस पर हमने काम किया और अल्लाह का शुक्र है अच्छा काम किया। 2004 में मेरे साथ कोई लगभग 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हमारी क्लाइंट थी। तो एक कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया कि जी अगर बाहर लोग पढ़ने जा सकते हैं तो वाई नॉट स्टडी इन पाकिस्तान। तो स्टडी इन पाकिस्तान पे काम शुरू किया। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया कि बाहर जाके एग्जीबिशन करें। हमने एक एग्जीबिशन इवेंट हमने बाहर किया। 2004 में एक दुबई में इवेंट हुआ, उसमें लगभग 20-22 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से हम लेके गए। तो तब से ऑनवर्ड फिर हम पाकिस्तान की एजुकेशन सेक्टर को इवेंट मैनेजमेंट, एग्जीबिशंस, इसके अलावा जितनी भी जो मार्केटिंग सर्विसेज हैं वो हम उनको सोर्स करते हैं। और इस वक्त हमारे 100+ इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे क्लाइंट हैं। ये तो मेरा बैकग्राउंड है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और एग्जीबिशन इवेंट मैनेजमेंट का। 2012-13 में मुझे शौक हुआ कि हम एक फार्म बनाते हैं, तो हमने एक दोस्तों ने मिलकर एक फार्म बनाया। वो फार्म ग्रेजुअली शौक बढ़ता गया, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए और फिर बाकायदा कोई आज से 6-7 साल पहले उस फार्मिंग को सीखना शुरू किया। पौधों के साथ मोहब्बत डेवलप हुई और फिर ग्रेजुअली जो है वो फिर एग्री टूरिज्म के मॉडल को अडॉप्ट किया, एग्री टूरिज्म से तारफ हुआ। तो अब ये कि पिछले 5-6 साल से कुछ बेहतर फार्मिंग की तरफ हम काम कर रहे हैं, कुछ उगा भी रहे हैं, लोगों को तबलीग भी कर रहे हैं। कुछ 5-6 ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं जो कि प्रीचिंग का काम है, तबलीग का काम है। जैसे कि हम जो फर्दर हम प्रोग्राम में चलेंगे तो उन प्रोग्राम इवेंट्स पे बात करेंगे वो क्या क्या कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे मेरा बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का रहा है और उसके बाद पिछले 7-8 साल से उसी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग और नेटवर्किंग के स्किल को फार्मिंग के साथ लिंक किया है। तो अब तक मैं तकरीबन
کم و بیش جو 3 سے 4 ہزار فارم اونرز سے میں انٹریکٹ کر چکا ہوں. سینکڑوں فارم وزٹ کرتا ہوں, روزانہ کی بنیاد پہ فارم پہ جاتا ہوں اور ان لوگوں سے ملتا ہوں. صحیح, بہترین. سر 2 منٹ اذان ذرا کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں. جی سر, میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں. میں نے آپ کی وال دیکھی ہے, آپ جسے آپ نے بتایا کہ آپ فارم ہاؤس پہ فارم پہ جاتے ہیں, ڈفرینٹ اور وہاں لوگوں سے ملتے ہیں. وہاں کے میں نے دیکھا کہ آپ پرانے جو پیڑ ہیں ان کی بھی خیریت معلوم کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں کہ کس حالت میں کیا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ جب ویڈیو بناتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں. اچھا, میں نے کیونکہ جو ڈیجیٹل میڈیم جیسے کہ ابھی آپ اس کو سیکھ رہی ہیں یا اس کو بلاگ کر رہی ہیں, تو مجھے ڈیجیٹل میڈیا سے اتفاق میرا 2013 میں پراپرلی ہوا. تو اس میں نے یہ لرن کیا کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا یہ جو ویڈیو میڈیم ہے یا ٹیکسٹ کا یہ میڈیم ہے یا جو پکچرز کا میڈیم ہے, اس سے آپ اپنی بات کو 10 گنا زیادہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں رادر دین کہ آپ نے کہیں پہ لکھا یا کہیں پہ اخبار میں گیا. تو وہاں سے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پورے میں لگ بھگ 10 اخبار بھی ایسے نہیں چھپتے جن کی کہ پبلیکیشن 10 سے زیادہ اخبار نہیں ہیں جن کی 5000 سے زیادہ پبلیکیشن ہو. چند اخبار ہیں جن کی زیادہ پبلیکیشن ہے, وہ شاید 5-6 ہوں گے جن کی شاید 10-15 ہزار یا 20 ہزار روزانہ کی پبلیکیشن ہوگی, لیکن 10 سے زیادہ اخبار نہیں ہیں جن کی پبلیکیشن 5000 سے زیادہ ہو. تو لیکن اگر آپ اسی کو سوشل میڈیا پہ اٹھا لیں تو اگر جو بندہ 5000 فرینڈز اس کے ساتھ موجود ہیں تو اس کی جو کیپیسٹی ہے, اس کی جو بات کرنے کی کیپیسٹی ہے, وہ ایک اخبار سے زیادہ ہو جاتی ہے اگر وہ مستقل مزاجی سے کام کرے. تو میرا جو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں جو کہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں ہمارے اس وقت, خاص طور پہ نیچر کے ساتھ, ہماری صحت کے ساتھ, ہماری لائف سٹائل کے ساتھ. جیسے کہ میں کیونکہ کراچی میرا بہت آنا جانا ہے, میرا تعلق تو میرا گاؤں تو راولپنڈی ہے, راولپنڈی اسلام آباد میں ہم نے بچپن گزارا ہے, لیکن اس سے پیچھے میرا گاؤں جو ہے وہ کشمیر بھی ہے. تو میرا نیٹو ہماری جو فیملی ہے دے آر فرام کشمیر. تو لیکن میرا کراچی بہت آنا جانا ہوتا ہے. تو جیسے آپ لوگ جب ہم لوگ کراچی رہتے ہیں تو کراچی کے اندر درخت نہیں ہے, اور جو اگر وہاں پہ درخت لگے ہوں, اگر آپ سوچیے کہ جو درخت لگے ہوں اور ان درختوں کو اگر کوئی اس وجہ سے صرف کاٹ دے کہ ہم نے روڈ بڑی کرنی ہے یا ہم نے اپنا گھر بڑا کرنا ہے یا ہم نے جو ہے نا وہ ایکسپینشن کرنی ہے, تو وہ جو درخت ہیں سینکڑوں سال پرانے جو درخت ہیں ان کو ہم کاٹ کے ذرا وہ چاہے اس کی جگہ ہم 1000 درخت لگا دیں, آپ ایک پرانے درخت کو ریپلیس نہیں کر سکتے. تو اس سے 2-3 چیزیں جو یہاں پہ میں برگد کے درخت یا پیپل کے درخت یا جو پرانے درختوں کی میں بات کرتا ہوں یا ان کے پاس جا کے ہم ویڈیوز بناتا ہوں, ایک تو یہ کہتا ہوں کہ جی درخت ایک لیونگ بینگ ہے, تو آپ ان کو اسی طرح ہی خیال رکھیں جیسے آپ زندہ کسی جانور یا کسی انسان کا خیال رکھتے ہیں, تو ان کو اسی طرح خوراک, پانی, ہوا سب چیزیں چاہیے. تو ہم پرانے درختوں کو بند کر دیتے ہیں, ان کو نیچے سے سیمنٹ کی, کنکریٹ کی ان کی دیواریں ان کے گرد کھڑی کر دیتے ہیں, ان کے فرش بند کر دیتے ہیں. اور ہمارا رواج نہیں ہے کسی بڑے درخت کا خیال رکھنے کا, ہمارا رواج نہیں ہے. وہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب یہ تو مطلب ایک کھڑا ہو گیا تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے. تو وہ پہلی بات ہے کہ احساس ہو کہ درخت ایک زندہ چیز ہے اور بہت زیادہ ہماری ہوا کو, ہمارے ایریا کو صاف کر رہے ہیں, پیوریفائی کر رہے ہیں. تو پہلی بات یہ احساس دلانا. دوسرا یہ کہ اس درخت کی سٹوری جب ہم شیئر کرتے ہیں تو بہت سے اور لوگوں کو اس سے ترغیب ملتی ہے کہ درختوں کو بچانا ہے, درختوں کو لگانا ہے. تو یہ پرانے درختوں کو بچانے کی یہ جو داستان ہے وہ یہ ہے. ہمارے اس طرف راولپنڈی اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں پارٹیشن سے پہلے بہت اچھے اور بڑے سائز کے درخت لگائے گئے تھے. بہت سے بن کہتے ہیں جو پانی کا تالاب ہوتا ہے,
اور جو برگد کا درخت ہوتا ہے اور پیپل کا درخت ہوتا ہے, تو یہ ایک پورا کلچر ایکو سسٹم بنایا گیا تھا, کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگوں کو جب سفر کرتے تھے آج سے 50-100 سال پہلے, تو کیونکہ گاڑیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی, جانور اور پیدل لوگ سفر کرتے تھے, تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہر 4-5 کلومیٹر کے بعد ایسی جگہ چاہیے ہوتی تھی جہاں ان کے جانور یا ان کے ساتھ جو انسان ہیں وہ ریسٹ کر سکیں, سائے میں بیٹھ سکیں اور پانی وغیرہ کا استعمال کر سکیں. تو اس کے لیے تالاب کھدوائے گئے تھے اور بڑے درخت لگائے گئے تھے, پیپل کے درخت اور یہ جیسے برگد کے درخت ہیں, تو جو کہ اب ہمارا نیشنل ہیریٹیج ہے, ہمارا ورثہ ہے. تو ہم جب پرانے درخت کاٹیں گے تو ہم اور یا بن کو ختم کریں گے تو ہم اپنے ورثے کو بھی ضائع کر رہے ہیں. تو ہمیں ورثے کو بھی نہیں ضائع کرنا اور درختوں کو بچانا ہے. صحیح, بہترین, بہت اچھا کام ہے سر. مجھے بھی بہت ساری انفارمیشن ملی, جسے آپ درختوں سے بات کر رہے تھے, ان کو ہاتھ لگا رہے تھے. واقعی میں کراچی میں پیڑوں کی بہت کمی ہے اور ہم لوگ تو ترستے ہیں. جیسے آپ کی وال دیکھی میں نے کہ آپ گرینری میں اتنا جاتے ہیں, اتنا وزٹ کرتے ہیں, اتنا اچھا, اتنا خوبصورت لگتا ہے. لیکن کراچی والے اور کراچی کے جیسے اور بھی شہر ہیں جو محروم ہیں درختوں سے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ لوگ اپنا گھر کا ایریا بڑا کرنے کے لیے یا روڈ بنانے کے لیے انہیں کاٹ دیتے ہیں, اور پھر وہ جو ہمیں دے رہے ہوتے ہیں, آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی محرومی ہو جاتی ہے. ابھی میں ایک بات شیئر کروں گی اس بات سے کہ ابھی اسلام آباد میں ہم لوگ گئے تھے, تو وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا وہ اتنا صاف تھا, مطلب اتنی گرینری, آکسیجن لیتے ہوئے آپ کو اتنی شفافیت محسوس ہو رہی تھی. جبکہ کراچی میں جو ہے ہم ان سب چیزوں سے محروم ہیں. یہاں پولوشن اتنا زیادہ ہے, آپ جب باہر نکلتے ہو تو بہت زیادہ لگتی ہے. آنے والے سالوں میں انشاءاللہ کراچی کا بھی بہتر ہی حال ہوگا انشاءاللہ. سر میں دیکھ رہی تھی آپ جو ہے ویڈیو اور بھی بنا رہے تھے, آپ جیسے وہاں فروٹ چاٹ والا تھا, اس کی بھی آپ نے ویڈیو بنائی کہ یہ آپ یہاں کے دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد میں. اس کے علاوہ آپ راول پنڈی کے بھی ایک اسٹال پہ گئے تھے, وہاں کی بھی ویڈیو بنائی. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیسا لگتا ہے آپ کو, یا ان لوگوں کو کیسا لگتا ہے کہ ویڈیو بنوا رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ جائے گی, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں. اس طرح سے نالج بڑھتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں ہیں. ایک تو آپ نے بات کی کراچی کے اندر درخت نہیں ہے. اگر آپ جو ہمارے سننے والے ہیں یا آپ بھی اس کو سرچ کریں تو جو سنگاپور ہے نا, سنگاپور جو ہے وہ کراچی کے سائز کا ہی ملک ہے, اور کراچی سے زیادہ وہ پاپولیٹڈ ہے, اور وہاں پہ رہنے کے لیے بڑی, بالکل آپ سمجھیں کہ ایک بستر جتنی جگہ کا اپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی چھتوں کو, اپنی گیلریوں کو, اپنی بالکنیز کو, اپنی جو ہے نا ایسے ایریاز کو انہوں نے ملٹی سٹوری جو ہے نا ان کے اوپر انہوں نے پارک بنائے ہیں. تو اگر آپ کبھی کبھار جب ہم لینڈ کرتے ہیں کراچی میں تو ہمیں ایک کنکریٹ کا جنگل نظر آتا ہے. تو اگر ہم اپنی چھتوں کو, جو ٹاپ فلورز ہیں ہمارے, جہاں پہ عام طور پہ پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے اور ماؤنٹی جس کو بولتے ہیں, اگر ان چھتوں کو اگر ہم ایک سوچ ڈیولپ کریں, اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ چھتوں پہ ڈیولپ کریں اس کو. ہمارے گھر میں, جہاں پہ ہمارا گھر ہے, ذرا جہاں پہ آبادی زیادہ ہوتی ہے نا, وہاں پہ بھی آپ کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو ہمارا جہاں پہ گھر ہے, ہم بھی ایک تھک پاپولیٹڈ ایریا میں رہتے ہیں. تو میری والدہ نے آج سے چند سال پہلے, جب ہمارے یہ پلاٹ خالی تھا تو ہمارے پاس یہاں پہ نیچے زمین تھی, تو ہم نے کچھ پودے لگائے ہوئے تھے. لیکن جب ہم نے گھر بنا لیے تو ہمارے پاس جگہ نہیں تھی. تو ہم نے کیا کیا کہ 2 کام کیے کہ ہم نے وہ سارے پودے ہم نے بڑے گملوں میں شفٹ کر کے اپنے چھت پہ لے گئے. اس وقت جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, اس کی ہماری چھت کے اوپر ایک پورا باغ لگا ہوا ہے, اور وہ اس کے اوپر کم از کم, اگر آپ, میں غلط نہیں کہہ رہا, تو کم از کم 300 سے 400 گملے چھت پہ پڑے ہیں جو بڑے سائز کے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی کیاریاں اور چھوٹے چھوٹے گملے, تو ان کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو میری والدہ نے نیچے زمین پہ, ہم لوگوں نے آج سے کوئی 15 سال پہلے 3 انگور کی بیلیں لگائی تھیں, جو کہ گلی کے بالکل, جس میں کہ صرف 1 اسکوائر فٹ یا 2 اسکوائر فٹ جگہ وہاں پہ موجود ہے. تو ہمارے پاس چھوٹا سا باہر کیاری ہے, لیکن اس کیاری کے ساتھ پھر وہاں پہ ایک بیل لگائیں. تو وہ بیل اس وقت ہمارے 3ری منزل کے اوپر پورے چھت کو کور کر چکی ہے. تو ہم سال میں تقریباً لگ بھگ, میرا اگر کم نہیں کہہ رہا تو پورے 2 گلیاں ہماری جو ہے نا وہ انگور کھاتی ہیں, لیکن وہ انگور ختم نہیں ہوتے. تو آپ کرنے کے لیے نا آپ کو بہت زیادہ جگہ نہیں چاہیے. آپ لوگ جو کرتے ہیں وہ گیلریز میں بھی اپنی گارڈننگ کر لیتے ہیں, چھتوں پر بھی کر لیتے ہیں, اور بڑا ہی, اور کیونکہ چھت عام طور پہ اس پہ پانی بھی ہوتا ہے, ٹینک بھی ہوتے ہیں, اور وہ ماؤنٹی ہوتی ہے, اور وہ اس کو آپ اگر کنورٹ کریں, بڑے سائز کے ڈرم لے لیں, تھیلے لے لیں, تو کچن گارڈننگ جو ہے وہ میرے دل کے بڑے قریب ہے. تو آپ وہ اپنے چھتوں پہ ضرور کریں, اور اس کے لیے تھوڑا سا
جیسے ہم اپنا باتھ روم بناتے ہیں نا اپنے گھر کا, تو ایک باتھ روم کے اوپر 1-1.5 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اپنے چھت کے اوپر بھی کچن گارڈن اس طرح سے ڈیزائن کر کے بنائیں, اور وہاں پہ اگر آپ مطلب اگر بلڈنگ کا ڈیزائن اس طرح سے ہو اور لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ اگر وہ پلازا ہے یا جو اوپر ملٹی سٹوری اگر کوئی اپارٹمنٹس ہیں تو وہ روف ٹاپ کو وہ کچن گارڈن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک روف ٹاپ کے اوپر اگر آپ کچن گارڈن بنا دیں تو, اور وہ شاید میرا نہیں خیال کہ زیادہ زیادہ اس کے اوپر 2-2.5 لاکھ روپے خرچہ ٹوٹل آئے گا اگر پورا آرگنائز کر دیں اس کو. تو وہ پورے اپارٹمنٹ والے لوگ اگر لیٹ سے وہاں پہ 10 اپارٹمنٹ ہے اس بلڈنگ کے اندر, تو 10 کے 10 لوگ اس سے سبزیاں پورے دن اپنے پورے جو ہے نا وہ سال کی سبزیاں کھاتے رہیں گے اس کے اندر سیزنل. تو ایک تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ضرور کریں اور اس توسط سے کچن گارڈننگ اور روف ٹاپ گارڈننگ کو کراچی میں فروغ دیں. دوسرا جو ہے وہ آپ نے جیسے پوچھا کہ چھوٹے جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں یا جو دکاندار ہیں, تو میں ہر ایک کی ویڈیو نہیں بناتا, میں صرف ان لوگوں کی بناتا ہوں جو کہ کچھ نیچرل چیز دے رہے ہیں. اگر کوئی جیسے فروٹ والا ہے تو فروٹ والا ایک تو فروٹ بیچ رہا ہے, اس سے اگر کوئی اور اچھی وہ چیز جو ہے نا اس کو جیسے اس نے خوبصورت سا باکس کے اندر اس نے کاٹ کے بیچنا شروع کر دیا ہے, یا کوئی ایسی چیز جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہے, کیونکہ اس وقت ہم یہ چٹنیاں پاپڑ اچار چپس تو کھاتے ہیں بے شمار, لیکن صحت مند چیزیں ہم اپنے سیلیڈز ہم لوگ نہیں کھاتے. تو ہماری ڈائٹ میں ہمیں روزانہ, یہ میں کلیئرلی بتا رہا ہوں دوستوں کو کہ جی 1 کلو روزانہ اگر ہم 1 کلو سیلیڈ کھائیں, اور 1 کلو سیلیڈ کو زیادہ نہیں ہوتا, 4 کھیرے 2 ٹماٹر 1 پیاز, اور اگر کوئی شلجم وغیرہ ہو مولی وولی ہو, تو آپ پورے دن کی ڈائٹ میں 1 کلو سیلیڈ ضرور شامل کر لیں. اور 1 کلو سیلیڈ ہمارے یہاں جو سلاد ملتا ہے, میرا نہیں خیال کہ 60-70 روپے کے اندر آپ کو سلاد سارا مل جائے گا 1 کلو سلاد. تو 1 کلو سلاد اگر ہمیں کھانا شروع کریں تو ہماری صحت بہت بہتر ہو جائے گی. اور ہم دنیا کی وہ قوم ہے جو کہ سب سے کم ان قوموں میں سے ہیں جو سب سے کم سبزی کھاتی ہیں. دنیا کی جو صحت مند قومیں ہیں انکلوڈنگ جاپان, چائنا, ان کے کھانے کی جو سبزی کھانے کی ریشو ہے وہ 300 کلو سے زیادہ ہے, 300 kg پر ایئر, اور کچھ لوگوں کی تو 400 کلو پر kg بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں تقریباً 1 کلو سبزی روز کھاتی ہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے ہماری ایوریج کیا ہے؟ ہماری ایوریج پورے سال میں ہمارا فی کس بندہ 30 کلو بھی سبزی نہیں کھاتا. تو وہ 300 کلو کھا رہے ہیں اور ہم 30 کلو بھی نہیں کھا رہے. تو ہمیں اپنی ڈائٹ میں سبزیوں کو, سیلیڈز کو زیادہ بڑھانا ہے تاکہ ہم اپنی صحت کو زیادہ اچھا کر سکیں. صحت کے ساتھ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ, لیکن شہروں میں زیادہ تر فاسٹ فوڈ کا اتنا زیادہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ زیادہ تر فاسٹ فوڈ کی طرف جاتے ہیں, نہ کہ نیچرل چیزیں یا فروٹ یا ویجیٹیبل یوز کریں. بہترین آئیڈیا آپ کا کہ آپ روف ٹاپ پہ بھی آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں. گارڈننگ سے یاد آیا سر, آپ نے ایک اسکول میں بھی وزٹ کیا تھا, وہاں کچن گارڈننگ بچوں کو سکھائی جا رہی تھی کہ آپ جو ہے پڑھائی کے ساتھ یہ بھی بچوں کو اویئرنیس دیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے گارڈن میں اپنے گھر میں کس طریقے سے ہم پودے لگا سکتے ہیں اور کچن گارڈننگ بنا سکتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں اویئرنیس دیجیے. ماشاءاللہ نادیہ, آپ نے بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے. وہ جو ہماری گفتگو کل ہوئی تھی اس سے آپ نے استفادہ کیا, اور جو ہے نا آپ کے پاس اچھے سوالات ہیں. یہ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا, اور آگے بھی مجھے لگتا ہے ایسے ہی سوالات کریں گی آپ. دیکھیں اسکول جو ہے اس وقت پاکستان پورے میں لگ بھگ 2 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, سرکاری اسکول تو ظاہر اس کے علاوہ بھی ہیں. تو اور ہمارا اس وقت نا پرائیویٹ اسکول جو سیکٹر ہے بہت خدمت خلق کر رہا ہے اس وقت, کیونکہ آپ کو کچھ اسکول زیادہ فیس بھی لیتے ہیں لیکن بہت سے اسکول ہیں جو کم فیس لیتے ہیں. 1000-1500 سے بھی فیس شروع ہو جاتی ہے اسکولوں کی, اور آن ایوریج ایک درمیانہ اسکول جو ہے 2500-3000 ہزار روپے فیس لے رہا ہوتا ہے. اور 2500-3000-4000 روپے میں اگر آپ پڑھا رہے ہیں بچوں کو تو خدمت خلق ہی کر رہے ہیں. تو میں تو ایک اس پلیٹ فارم سے اسکول کے جو ہے نا جو مالکان ہیں یا اسکول کے چلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی میں اپریسیشن دل میں رکھتا ہوں, کیونکہ میں نے بہت قریب سے اسکولوں کو دیکھا ہے. تقریباً 95% جو اسکول ہیں پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ سرکار کا ہی کام کر رہے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں. تو ہم کئی دفعہ دور سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جی اسکول والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, تو وہ بھی بیچارے بڑی مشکل سے اپنا بجلی کا بل, اپنا کرایہ, اپنا جو اسکول ٹیچرز کی تنخواہیں پوری کر کے اور ایک بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں اسکول چلانا 95% جو ہے نا وہ خدمت خلق کی ہے. اگر وہ اگر آنرز یا پرنسپل یہ سب لوگ اگر اپنے پوری تنخواہیں لینا شروع کر دیں, اسکول ٹیچرز کو بھی بہت زیادہ اچھی تنخواہیں ملنا شروع ہو جائیں, تو یہ اسکول چل نہیں سکیں گے, تو یہ بچے اسکولوں سے باہر چلے جائیں گے.
تو پہلی بات ہے کہ اسکولز بڑے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں بچوں کی گرومنگ میں، اور خاص طور پہ اگر اسکول کے بچوں میں اگر آپ پودوں سے محبت، ان کے اندر یہ بات کہ جی سبزیاں کون سی ہوتی ہیں. اگر میں ابھی آپ سے پوچھنا شروع کروں، ہو سکتا ہے آپ کو تو پتا ہو لیکن میجورٹی لوگوں کو نہیں پتا کہ جی مٹر کا درخت ہوتا ہے یا مٹر کی بیل ہوتی ہے یا مٹر کا پودا ہوتا ہے، یا مولی جو ہے وہ زمین پہ لگتی ہے یا درخت پہ لگتی ہے، یا جو ہے نا گاجر جو ہے وہ بیل پہ چڑھتی ہے یا جو ہے نا مطلب اس کا کوئی بڑا سا درخت ہوتا ہے یا زمین میں اگتی ہے. تو یہ بچوں کو فوڈ چین کا پتہ ہونا چاہیے کہ کھانا کہاں سے آتا ہے، کھانا کون اگاتا ہے ہمارے لیے. تو ہم جو اسکول میں جا کے جاتے ہیں تو یہ بات ان کو کہتے ہیں کہ بچے جب پودوں سے، یہ سال میں ایک آدھ دفعہ تو کرتے ہیں اسکولس کہ جی کوئی ایک پودا لے آئے وہ، لیکن وہ بھی ایک ایکسرسائز کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کہ کلر ڈے منا لیا تو اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو اس طرح جب کچن گارڈن اسکول میں لگا ہوگا یا اسکول کے اندر جو کیاریاں موجود ہیں، اگر بچوں کو ان کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا. یہ جس اسکول کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، الفجر اسکول کے نام سے اسکول ہے، جنہوں نے یہ کچن گارڈن ڈیزائن کیا، ہم نے ان کو کر کے دیا. اور وہاں پہ وہ کیا ہے کہ ہر بچے کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کم از کم 15 منٹ جو ہے نا وہ اسکول کے کچن گارڈن میں گزارے گا، اور وہاں پہ سبزیاں اگتی ہوئی دیکھے گا. وہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں، کچھ درخت لگائے جا رہے ہیں، کچھ پہلے کے لگے ہوئے ہیں، ان درختوں سے تعارف ہوگا اس کا. تو کیا ہوگا کہ بچہ اگر پریپ کلاس سے 1 کلاس سے 2 کلاس سے اس کو درختوں کے بارے میں، پودوں کے بارے میں، سبزیوں کے بارے میں اس کو پتہ چلے گا، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کو ویلیو پتہ چلے گی، اس کو پتہ چلے گا کہ کھانا کہاں سے آتا ہے. اور ورنہ تو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی، اگر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ بات، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کھانا جو ہے سپر مارکیٹ سے آتا ہے، کھانا جو ہے فریزر سے آتا ہے. کھانا فریزر سے نہیں آتا. لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جی مرغی جو آپ کھا رہے ہیں، مرغی اگائی کیسے جاتی ہے، مطلب مرغی کو پالا کیسے جاتا ہے. انڈے کوئی مشین نہیں دیتے، انڈے مرغیاں دیتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح دودھ جو ہے وہ جانور دودھ دیتے ہیں. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، آپ کا دودھ کہاں سے آ رہا ہے، آپ کی گوشت، انڈے، یہ سبزیاں کہاں سے آ رہی ہیں، دالیں کہاں سے آ رہی ہیں، گندم کہاں سے آ رہی ہے. اس کے لیے جب تک بچوں کو کچن گارڈننگ کا بتایا جائے گا اسکولوں میں، تو وہ بچے، ان کی تربیت اچھی ہوگی. اس لیے یہ کچن گارڈننگ اسکول میں کروائی جانی چاہیے بھی اور اسکولوں میں. بہترین، بہت اچھا یہ ڈیسیجن لیا ہے اسکول والوں نے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں بھی جو ہے اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے. ویک میں ایٹ لیسٹ ویک میں ایک ڈے ایسا منایا جائے جس میں بچوں کو سارے گارڈننگ کے بارے میں بتایا جائے، انفارمیشن دی جائے، یا ایٹ لیسٹ پودا لگایا جائے، تو بچوں کو اویئرنیس ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا پھل جو ہے درخت کا ہے، کون سا زمین میں اگ رہا ہے، کس کی بیل ہے. یہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ شہد کا بھی بہت زیادہ تذکرہ کر رہے تھے اپنے اس میں، میں نے بہت سارے ڈفرینٹ شہد بھی دیکھے. تو ہمیں بتائیں کہ کون سا شہد جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے شہروں میں ملتے ہیں وہ تو اکثر جو ہے جم جاتے ہیں. مطلب فریج میں آپ رکھتے تو وہ اوریجنل نہیں ہوتے، مطلب چینی کے بنے ہوئے تھے. تو آپ جو نیچرل بتا رہے تھے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ شہد کون سا اچھا ہوتا ہے، کون سا ہمیں بائی کرنا چاہیے. اچھا، میں پہلی بات آپ نے جو پوچھی نا کہ شہد جمتا کیوں ہے، تو یا جمنے والا شہد اچھا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ بات بالکل غلط ہے کہ شہد کے خالص ہونے کا جمنے سے کوئی تعلق نہیں. کچھ وہ اصل میں مختلف سیزنل شہد ہوتے ہیں. وہ شہد جیسے کہ کچھ فروٹس یا کچھ پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کے پھولوں کے اندر جو ہے نا گلوکوز لیول زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کرسٹلائز ہو جاتے ہیں. اور اس کو جو آپ گرم پانی میں اگر بوتل کو رکھ دیں، شیشے کی بوتل میں ڈال کے اس کو رکھ دیں یا کسی برتن میں ڈال کے گرم پانی میں رکھ دیں، ابالنا نہیں ہے اس کو، گرم پانی میں رکھیں گے تو واپس وہ پگھل جاتا ہے. تو شہد کے جمنے سے شہد کے خالص ہونے کا تعلق نہیں ہے. ہاں، بہرحال یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب اس وقت جو لوگ ہنی فارمنگ کر رہے ہیں، شہد کی چھتیں جو پالتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ سے لیں جہاں پہ کہ یا تو یہ شہد کے چھتے ڈبوں میں رکھے جاتے ہیں. اگر تو آپ شہد کی چھتوں کا ڈبوں کا بھی لے رہے ہیں شہد، تو وہ بھی شہد برا نہیں ہے، وہ بھی اچھا خالص شہد ہے، اور وہ شہد مکھیاں ہی بناتی ہیں. بس فرق صرف یہ ہے کہ جو آپ نے شہد دیکھا ہے میرے پاس، وہ ہمارے پاس کچھ لیبر ہے جو کہ ہر سال موسم میں جا کے جنگل سے جو ہے شہد توڑتی ہے. تو وہ کچھ ہمارے فارم پہ بھی چھتے لگ جاتے ہیں جو درختوں پہ اور باقی جگہوں سے لے کے آتے ہیں. تو ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو جنگل کا چھتوں کا شہد ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا کسی بھی ایسی جگہ سے جہاں پہ کہ
شہد ہنی بی فارمنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور وہاں پہ ڈبے رکھے جاتے ہیں. اگر ان کا شہد بھی ہو تو وہ بھی شاید اس میں کوئی غذائیت کی کمی نہیں ہوتی. اب مختلف پھولوں کا مختلف پھلوں کا اگر اس کو جس باغ میں رکھا گیا ہے, اگر وہ جیسے کہ سفیدے کے باغ میں رکھا گیا ہے تو وہاں پہ وہ اس طرح کا ہوگا. سٹرس کے باغ میں رکھا گیا ہے تو اس کا فلیور سٹرس ہوگا. آم کے باغ میں ہوگا تو وہ آم کا فلیور ہوگا. اس کے ڈفرینٹ فلیورز ہوتے ہیں. بس آپ جب خریدیں تو کسی ایسی جگہ سے خریدیں جہاں پہ کہ جس طرح باقی چیزیں آپ خریدتے ہیں, جیسے آپ دودھ خریدتے ہیں تو آپ ایسی جگہ سے خریدیں گے نا جو واقعی کسی آپ نے تو دیکھا نہیں ہے کہ وہ دکان پہ اس نے بھینس رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی. تو آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کا پیچھے جو دودھ جہاں سے آتا ہے وہ دودھ والا ہی اس کو دودھ دے کے جاتا ہے. بس اس طرح سے دیکھ کے کریں, ادروائز اس کا کرسٹل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ اس کو کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ سیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں یہ اس کو کرتے ہیں, تو اس کو ہنی اسکیم بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ اس میں ملاوٹ کرتے ہوں گے, میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. صحیح سر, یہ آپ کی سی ای او ہیں لوکل ڈیجیٹل سینٹر کے, جیسا آپ نے بتایا آپ کا کام ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ کتنی ٹیم ہے, کیا آپ سرکاری کام کر رہے ہیں یا پرائیویٹلی کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں. نہیں, میں بالکل بھی سرکاری کسی ادارے سے تعلق نہیں میرا, نہ میں سرکاری کام کر رہا ہوں. ہاں یہ کیونکہ جو جتنے بھی ہمارے لوگوز ہیں وہ سب گرین کلر کے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت جلدی ہم جب آئی واز ویری ینگ تو ہم نے اپنا جو لوگو ہے یا جو بھی ہمارا ایون اسٹڈی ان پاکستان کا لوگو ہے, وہ لوگو ہم نے پاکستان کے کلر کے ساتھ اس کو پاکستان کے فلیگ کیریئر کی حیثیت سے ہم نے اس کو رکھا. اور بہت سے کام ہم تقریباً وہی کر رہے ہیں جو کہ نیشنل لیول کے کام ہیں. جیسے تعلیم کے ایجوکیشن سیکٹر میں جب ہم ایگزیبیشنز کرتے ہیں پاکستان سے باہر جا کے, چاہے وہ دبئی ہے, یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے, باقی ملکوں میں جب ہم اپنے ایگزیبیشنز کرتے ہیں تو پاکستان کا ہم نام لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو پاکستانی یونیورسٹیز کو وہاں یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جی یہ پنجاب سے آئی ہے یا یہ لاہور کی یونیورسٹی ہے یا یہ اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے, وہ کہتے ہیں جی پاکستان سے یونیورسٹی آئی ہے, پاکستان سے کالج آیا ہے, یا پاکستانی ایگزیبیشن ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے شروع سے تو وہ تھوڑا گرین کلر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی شاید زیادہ محبت ہم رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کام میں بھی ریفلیکٹ ہو. تو لوکل کا جیسے آپ نے پوچھا, تو لوکل ہمارا جو انیشیٹو ہے بنیادی طور پہ تو یہ ایک ڈیجیٹل اسکل سینٹر ہے جس کے اندر ہم بچوں کو کچھ اسی طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ ڈیجیٹل لرننگ کر سکیں, جیسے ریحان بھائی کر رہے ہیں وہاں پہ. تو بس اس میں یہ صرف یہ جس کو ڈیولپ ہم نے 2013 میں کیا تھا, 13-14 میں ہوا, یہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ تھا کہ ہمیں اپنے ادارے کے لیے جو ہمارا اسٹڈی ان پاکستان کے نام سے پروجیکٹ ہے, اس کے لیے ہمیں جب ٹیم بنانی پڑی, اپنی ڈیجیٹل ٹیم بنانی پڑی, جو کہ جب 2012-13 میں جب ڈیجیٹل زیادہ انوالو ہو گیا, زیادہ سوشل میڈیا زیادہ موجود تھا, تو اس وقت ہم نے جب کچھ کام باہر سے کروائے تو وہ ہمیں کوئی اطمینان بخش نہیں ملے. تو ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا, خود میں نے ذاتی طور پہ خود بھی تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کی. تو وہ چند 3-4 مہینے لگا کے میں نے ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, اسی طرح جس طرح میں بھی بیٹھا ہوں اپنے کمرے کے اندر, اس طرح ہی بیٹھ کے وہ ڈیزائن کیا کہ ہمیں ہماری ضرورت کیا ہے, ہماری اپنی کمپنی کو کس طرح کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو وہ جو سولوشن ہم نے ڈیزائن کیا, اس سے پھر اپنے لوگوں کو ٹرین کیا, اور وہ پھر ہر سال ہمیں اپنے لوگ زیادہ چاہیے ہوتے تھے, تو اس کے لیے ہم پھر یہ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے تھے. کچھ ہم ویڈیوز بناتے تھے اپنے کلائنٹس کے لیے, یونیورسٹیز کے لیے, کچھ چھوٹے بزنسز کے لیے, وہ لوگ ہمیں ان کو سروسز دیتے تھے. تو پھر یہ کچھ سال پہلے یہ پروجیکٹ لوکل ڈیزائن کیا گیا. ایک تو لوکل جیسے آپ نے بتایا کہ مختلف ڈیجیٹل سکلز اس میں سیکھتے ہیں بچے, اس کے ساتھ ساتھ لوکل کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ بڑا یونیک ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کون سے ایریا میں, مطلب آپ کا کراچی میں کون سا ایریا ہے آپ کا جدھر آپ رہتے ہو, 5 کلومیٹر ریڈیس جو ہے کون سا ہے؟ میں شاہ فیصل میں رہتی ہوں. اچھا دیکھیں, آپ شاہ فیصل میں جب آپ رہتے ہو تو شاہ فیصل سے آپ خریدنے کے لیے, کوئی چیز خریدنے کے لیے آپ کو صدر تو نہیں جانا پڑتا, یا صدر تو جا کے نہیں خریدتے نا اپنی چیزیں, یا آپ ناظم آباد سے تو نہیں جا کے خریدتے, یا آپ ڈیفینس سے تو نہیں خریدتے, آپ اپنے ہی 5 کلومیٹر کے اندر ہی
شاہ فیصل کیا اس کی مارکیٹ سے خریدیں گے یا آگے اس کے قریب ترین جو بازار ہوں گے وہاں سے خریدیں گے. شاید آپ سال میں ایک دفعہ کسی بڑے مارکیٹ میں یا طارق روڈ پہ ایسی جگہ پہ جاتے ہوگے. ادروائز مینلی آپ اپنی 90% 95% چیزیں ہم اپنے علاقے سے خریدتے ہیں. تو یہ لوکل کا کانسیپٹ ہم نے یہ ڈیزائن کیا تھا کہ, اور یہ بڑا مزیدار کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنی 95% سے زیادہ چیزیں اپنے 5 کلومیٹر کے اندر ہی خریدتے ہیں. تو رادر دین کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے دوسرے جو ہے نا یونین کاؤنسل میں جا کے یا دوسرے علاقے میں جا کے کام کرنا ہے یا کام ڈھونڈنا ہے یا کام چیز اپنی بیچنی ہے, آپ اپنے علاقے میں بیچ سکتے ہیں. اچھا, اپنے علاقے میں بیچنے کا اور اپنے علاقے میں کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کی لوکل ٹرانسپورٹیشن, دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو اپنے علاقے میں ہی بہت سے آپ کے کام ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس علاقے کے اندر آپ ہائر سرچ پہ آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شاہ فیصل ہے, شاہ فیصل میں کوئی اگر آپ ابھی بیٹھ کے سرچ کریں, آپ مثال کے طور پہ کسی برگر شاپ کو یا کسی پیزا کی شاپ کو سرچ کریں, تو آپ کو وہاں پہ ضروری نہیں کہ کسی بڑی شاپ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملے. آپ کو فوراً سرچ آئے گی کہ قریب ترین گلی کے نکر پہ جو پیزا والا ہوگا یا برگر شاپ والا ہوگا یا کوئی ریسٹورینٹ آپ کو ہوٹل آپ کو قریب ترین ملے گا. تو آپ کا اپنے علاقے میں کمپٹیشن کم ہوتا ہے. آپ پورے کراچی میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہوگا. آپ کراچی میں مثال کے طور پہ میں جو لوکل کا پروجیکٹ ہے وہ 5 کلومیٹر ریڈیس ہے کہ آپ پرکار سے 5 کلومیٹر کا دائرہ لگائیں اور اسی 5 کلومیٹر میں آپ کام کریں, اور اپنی آپ کو حیرانی ہوگی کہ آپ کے صرف 5 کلومیٹر ریڈیس میں مہینے کی پتہ ہے کتنی گروسری بکتی ہے؟ مہینے کی کم از کم 5 ارب روپے کی صرف گروسری بکتی ہے. ٹوتھ پیسٹ, چینی, دال, صابن, یہ سب کچھ چیزیں وہاں پہ بکتی ہیں. تو اگر اتنی بڑی اکانومی آپ کے لوکل میں موجود ہے, آپ کے سٹورز وہاں پہ بے شمار سٹورز ہوں گے, وہاں پہ جنرل سٹورز ہوں گے, وہاں پہ دودھ کی دکانیں ہیں, وہاں پہ کھانے پینے کی دکانیں ہیں, وہاں پہ سکولز ہیں, وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں, کالجز ہیں, تو یہ سب اپنا اسی لوکل میں سے ہی بزنس کر رہے ہیں اور ادھر ہی یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے لوکل کو ڈیولپ کریں اور وہاں پہ جب آپ بزنس اپنا کھڑا کریں گے تو آپ کو بڑی برانڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا چھوٹا سا ریسٹورنٹ یا چھوٹا سا فوڈ کا کام یا کوئی بھی آپ کا چھوٹا سا دکان یا درزی کی دکان یا کپڑے کی دکان اگر آپ کی اس جگہ پہ سکسیسفل ہو جاتی ہے آپ کے اپنے لوکل میں ودن 5 کلومیٹر ودن 3 کلومیٹر, تو آپ مستقبل میں گرو کر کے اس کو پورے کراچی کے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں 20 لوکل بنتے ہیں اس طرح کے, مطلب 5 کلومیٹر کے 20 لوکل کراچی میں بن سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کراچی میں 20 ملٹیپلائی بائی 5 ارب, تو یہ تقریباً 100 ارب روپے کا گروسری بکتی ہے کراچی کے اندر. تو آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کتنا بزنس وہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک آپ شاید وہ سوال نہ پوچھیں, میں وہ ایڈ کر دیتا ہوں. میری نظر میں بڑا کام جو ہے نا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا, چھوٹے چھوٹے کام ہی جو ہے نا گرو کرتے ہیں تو بڑے کام بن جاتے ہیں. جیسے کہ اگر میں آپ کے لوگوں سے جو سن رہے ہیں وہ یہ اگر اس کو یہ سوچیں کہ وہ یہ سوچیں کہ کیریئر کتنے ہوتے ہیں, کیونکہ میں کیریئر کاؤنسلر بھی ہوں, تو کیریئر کتنے ہوتے ہیں, تو لوگ عام طور پہ نا جو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, جتنا وہ پڑھ جاتے ہیں, جو کسی نے گریجویشن کر لی, کسی نے ماسٹرز کر لی, تو اس کی گنتی اور کم ہو جاتی ہے, جبکہ چھوٹے بچے زیادہ کیریئر لکھ دیتے ہیں. میں نے ایکسرسائز کروائی تھی بچوں سے, تو ایک ایوریج 11-12 سال کے کلاس کے بچوں نے تقریباً 30 کیریئرز لکھے تھے, 30 to 40 کیریئرز لکھے تھے. اور اس میں 3 بچے تھے جنہوں نے کہ آن ایوریج 150 سے زیادہ کیریئر لکھے. ایک بچے نے 150 سے زیادہ کیریئر لکھا. وہ 150 سے زیادہ کیسے؟ اچھا, وہ 3 بچے میرے 3 بچے تھے. اچھا, وہ کیسے کیریئر لکھا انہوں نے لکھا جی کارپینٹر, پینٹر, ویلڈر, بجلی والا, کنسٹرکشن والا, گاڑی کا کام کرنے والا, جوتے سینے والا, یہ سارے پروفیشنز ہیں. اچھا, یہ سارے پروفیشن جو ہیں, ابھی ایک جو چھوٹا کام کر رہا ہے, کوئی اگر کسی نے سبزی کی دکان ڈالی ہے, تو سبزی کی دکان اگر آپ سبزی منڈی میں جا کے دیکھیں تو سبزی کی دکان والا وہاں پہ کروڑوں روپے کما رہا ہے سال کے, اربوں روپے بھی کما رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو بڑے سبزی والے ہیں, تو وہ سبزی کی دکان ہے. آپ سبزی کی ریڈی لگا لیں وہ 10,000 روپے کی, اور گریجولی کرتے کرتے آپ بڑے سے آڑتی بن جائیں بے شک آپ. یا اسی طرح ہی آپ کرانے کی دکان ہے, آپ کے محلے میں کرانے کی دکان بھی ہوگی, اور اسی کرانے کی دکان کو آپ اٹھا لیں تو امتیاز اور جو ہے نا یہ میگا سٹورز اور یہ سٹورز ہیں سارے, وہ بھی کرانے کی دکان ہی ہیں. تو کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اس کام کو آپ بڑھا کے ایک جنریشن انویسٹ کریں, جلدی نہ کریں, سیکھیں اس کام کو, سیکھ کے چھوٹے کام سے بڑا, بڑے سے بڑا, اور صبر برداشت کے ساتھ
آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص بھی مستقل مزاجی سے ایک کام کرتا رہتا ہے اور اسی کام کے اندر انوویشن لاتا رہتا ہے, اس اپنے ٹائم بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر کرتا جاتا ہے, تو ود ان 10 ایئرس میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ 10 سال وہ ایک کام کرتا رہا اور اس میں امپروومنٹ کرتا رہا اور اس میں سیکھتا رہا, اس میں امپرووائز کرتا رہا, تو ایونچولی وہ سکسیسفل نہ ہو جائے. تو جیسے ریحان بھائی بھی کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کمانا سیکھیں, تو 1 لاکھ روپے کمانے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ 6 مہینے میں یا 1 سال میں آپ 1 لاکھ روپے کمانا شروع کر دیں گے, لیکن اس کے لیے سیکھنا شروع کرنا پڑے گا. جیسے آپ اسکول جاتے ہیں تو بچپن سے لے کے جب آپ 4 سال کی عمر ہوتے ہیں, 4 سال سے لے کے 24 سال کی عمر تک اسکول جاتے ہیں. 24 سال کی عمر اسکول ایسے مطلب یونیورسٹی بھی اسکول ہی ہے, جہاں پہ آپ پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں وہ اسکول ہی ہے. آپ 20 سال اسکول جاتے ہیں لیکن اسکول سے نہیں پوچھتے کہ مجھے کیا رزلٹ ملے گا, لیکن آپ نے کسی جگہ پہ 4 مہینے سیکھنا شروع کر دیا, 6 مہینے کہتے ہیں جی مجھے پیسے نہیں آ رہے میرے پاس. تو یہ بات طے کریں کہ جب اپنے کیریئر سلیکٹ کرنا ہے, سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے سلیکٹ کریں, اور وہ کیریئر سلیکٹ کر کے پھر اس میں امپرووائز کریں. جیسے آپ کو اپنی مثال دی کہ جب میں 16-17 سال کا تھا تو میں نے 8-10 کام سیکھے, ایک ہی جگہ پہ ایک ہی انوائرمنٹ میں 8-10 کام سیکھے, لیکن ان کام سیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس کام میں سے یہ کام میں زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. تو اگلے 10 سال بعد 15 سال یا اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے انہی کاموں سے پیسے کمائے ہیں. تو صبر سے, برداشت سے, مستقل مزاجی سے کام کرتے رہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی کام شروع کرتے ہیں, سال بعد کام بدل لیتے ہیں, جی نقصان ہو گیا, جی یہ تو کام نہیں چل رہا. اور بھائی کام چلتے چلتے آپ کا کام 2 سال 3 سال اگر وہ کام آپ کا رول اوور کر رہا ہے, آپ کے خرچے پورے کر رہا ہے اور آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں, شروع میں آپ کو اس کو 17-18 گھنٹے دینے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا مطلب پہلے دن آپ جائیں اور صبح نوجوان ہمارے 11-12 بجے اٹھتے ہیں اور شام کو جو ہے نا 2-3 گھنٹے سرچ کرنے کے بعد اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. آن ایوریج اس وقت ایک بچہ روزانہ, میں جن کے پاس اسمارٹ فون ہے, اگر آپ ایک ڈیجیٹل اینڈ ویل بینگ ایک ایپ ہوتی ہے, یہ زیادہ لیکچر سخت نہ ہو جائے لیکن موبائل کے اندر ایک ڈیجیٹل اینڈ ویل بینگ آپ سرچ کر لیں, گوگل یہ سیٹنگ میں جائیں فون کے, ہر اینڈرائڈ فون میں ملے گا آپ کو. تو ڈیجیٹل اینڈ ویل بینگ کے نام سے ایک ایپ آتی ہے, اس کو آپ سرچ کریں اور وہ آپ کو پورے دن کی, آج کی, پچھلے 1 ہفتے کی, پچھلے 1 مہینے کی, پچھلے 3 مہینے کی آپ کو ہسٹری دے دے گا کہ آپ نے کتنے گھنٹے روز موبائل فون یوز کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آن ایوریج 7 سے 8 گھنٹے منیمم موبائل فون یوز کرتے ہیں بچے, ٹھیک ہے, اور کسی کیس میں تو یہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھی لوگ یوز کر رہے ہیں موبائل فون. اگر آپ اتنے گھنٹے موبائل فون یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو پروڈکٹیو یوز کریں, اس کو کچھ چیز سیکھنے پہ یوز کریں. آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں تو یوٹیوب میں 2-3 گھنٹے سیکھنا شروع کر دیں, تو گریجولی آپ کچھ ٹائم آئے گا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اسکل آ جائے گا. پھر اس اسکل کو پکڑ کے اگلے 4-5 سال اس میں کام کریں, ایسے کام کریں جیسے شاگردی کرتے ہیں. کبھی آپ نے کسی یہ جو مکینک کے پاس دیکھا ہے, چھوٹا ایک ہوتا ہے, اس کو چھوٹا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں چائلڈ لیبر کے خلاف ہوں, لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ چھوٹا اگر 4-5-7 سال وہ کام کرتا رہے گا تو وہ استاد بن جاتا ہے. اسی طرح ہی جب آپ کوئی کام سیکھنے میں آئیں تو آپ اسی طرح چھوٹا بن کے کام کریں, اور وہ اس وقت تک اپنا سر کام سے نہ اٹھائیں جب تک کہ آپ کا کام آ نہ جائے, جب تک آپ کو لوگ استاد نہ کہنا شروع کر دیں. تو چھوٹے سے استاد بننے کا جو سفر ہے نا, وہ ہمیں سکسیسفل کاروبار کرنے میں مدد دے گا. بہترین, بہت ساری انفارمیشن سر آپ نے دیے. میں صرف لاسٹ میں آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ کی لائف کا آبجیکٹو کیا ہے, کائنڈلی یہ بتائیں, پھر ہم وائنڈ اپ کر دیں گے اپنا انٹرویو. اچھا, میری لائف کا آبجیکٹو جو ہے نا, دیکھیں میں نے ایک زندگی میں چیز سیکھی تھی کہ اگر آپ اپنی زندگی کا کوئی مشن چھوٹا رکھ لینا تو وہ مشن جب پورا ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے آپ. اس لیے جب آپ ینگ ہیں نا تو آپ چھوٹے چھوٹے گول بنائیں. جب آپ ینگ ہیں تو آپ سیٹ کریں جی کہ میں نے مثال کے طور پہ میں نے گاڑی خریدنی ہے, یا میں نے گھر بنانا ہے, یا وٹ ایور جو بھی آپ کی مطلب آپ نے اپنے والدہ کو عمرہ کرانا ہے, وٹ ایور جو بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے گولز ہیں وہ رکھیں. بٹ وین یو گرو سم ویئر, جب آپ کچھ سال گرو کر جائیں اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات آپ پوری کر لیں, تو پھر آپ زندگی کا بڑا گول سوچیں. اور وہ بڑا گول ایسا ہونا چاہیے جو وہ اتنا بڑا کام ہو, یا اس کے اندر اتنی آپ اپنا کام, اپنی انرجی ڈالیں کہ وہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ کام ختم نہ ہو, تاکہ آپ کو وہ کام کرنے کی موٹیویشن رہے. تو آپ جب مثال کے طور پہ کہ کراچی میں کوئی بندہ رہ رہا ہے اور یہ سن رہا ہے, تو اگر وہ یہ سوچے کہ جی میں نے
کراچی میں یا کہ اپنے علاقے سے مطلب جہاں پہ وہ رہ رہا ہے, جیسے کہ شاہ فیصل رہ رہا ہے یا ناظم آباد میں رہ رہا ہے, کہ اس کا مشن یہ ہے کہ میں نے شاہ فیصل سے کچرا ختم کرنا ہے, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کے لیے کام شروع کر دے گا, وہ گلی سے صاف کرے گا, وہ پھر محلے میں جائے گا, پھر محلے سے کرے گا, پھر محلے میں کوئی تنظیم بنائے گا, پھر کرتے کرتے وہ شہر کا کچرا صاف کر سکتا ہے. جیسے میرا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ چند جو میری بکٹ لسٹ کہتا ہوں میں, ان میں سے میرے جو آپ نے کہا نا کہ آپ کی زندگی کی کیا آبجیکٹیوز ہیں, تو میں نے 4-5 ایسے آبجیکٹیو رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں زندگی میں وہ بور بھی نہ ہوں اور وہ میں کرتا بھی رہوں اور وہ کام بھی مطلب آہستہ آہستہ چلتے رہیں اور مطلب مجھے بھی مزہ آتا رہے. تو ان میں سے ایک کام جو ہے وہ کراچی کے لیے بھی ہو سکتا ہے بڑا اچھا. جیسے ہمارے راولپنڈی میں اگر آپ آئے ہیں تو ایک نالا لئی بہتا ہے, جیسے کراچی میں ملیر ندی ہے یا لیاری جیسے نالا جا رہا ہے, تو جس میں سارے شہر کا گند اس میں گرتا ہے, اور کراچی میں وہ گند جا کے سمندر میں گرتا ہے. ہمارے ہاں وہ جو نالا لئی ہے وہ جا کے دریائے سواں میں گرتا ہے. تو میرا یہ ایک 4-5 مشن میں سے ایک مشن یہ ہے کہ ہم دریائے سواں کو صاف کریں, اور دریائے سواں میں جو یہ نالا گرتا ہے اس پانی کو کنٹامینیٹ جو کر رہا ہے دریا کو, اس کو صاف کریں. اس کے لیے ہم ورکنگ کر رہے ہیں, اس کے لیے بلاگنگ کر رہے ہیں, اس کے لیے بات چیت کر رہے ہیں, اس میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی بات کر رہے ہیں, جنگل اگانے کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ کچرا کم سے کم پھینکیں آپ. تو یہ ایک تو یہ میری زندگی کا ایک مشن ہے. پھر میرا ایک مشن ہے کہ ہم کیونکہ میرا جو گاؤں ہے لارجر اسکیل میں وہ کشمیر ہے, تو کشمیر میں لوگوں نے ایگریکلچر جو ہے وہ چھوڑ دی ہے, تو ایگریکلچر نہیں ہو رہی, اور مینلی پوٹھوہار جو ہے جو جیسے راولپنڈی کے سراؤنڈنگ میں یہ جو سارا علاقہ ہے, جیسے پنجاب لوگ سمجھتے ہیں نا, تو پنجاب کی 2 ڈویژنز ہیں. ایک جو نہری پنجاب ہے جہاں پہ نہری نظام ہے جو کہ سالٹ رینج سے اس طرف دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ اس طرف ہے, یہ نہری نظام کا پنجاب ہے. یا نیچے جو آپ کی سندھ کا بھی علاقہ ہے جو جہاں پہ نہریں بہتی ہیں. لیکن جو پنجاب کا یہ والا علاقہ ہے جہاں پہ راولپنڈی ہے یا سالٹ رینج ہے یا کلر کہار ہے یا اس سے خوشاب یا اس طرف کا علاقہ سارا اٹک تک کا علاقہ, یہ بارانی علاقہ ہے. یہاں پہ بارشوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایگریکلچر ہوتا ہے. تو لوگوں نے یہاں پہ کیونکہ ایگریکلچر میں ہم نے کچھ نئی ٹیکنیکس اڈاپٹ نہیں کی, تو ہم نے ایگریکلچر چھوڑ دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کشمیر اور پوٹھوہار ریجن میں ایگریکلچر ریوائیو کرے, لوگ اپنے سبزیاں اگائیں, کچن گارڈننگ کریں, واپس اپنے لیے فوڈ گرو کریں. تو دس از ون آف مائی مشنز. اسی طرح ہی ایک اور مشن وہ یہ ہے کہ ہم ینگ بچوں کو جو عام طور پہ نا کیریئرز جو ہیں وہ ینگ بچوں کو بتانے چاہیے. عام طور پہ ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جب 18 سال کا بچہ ہو جاتا ہے یا میٹرک انٹر کر لیتا ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کریں, جبکہ یہ بات بچوں کو 10 سال کی عمر سے بتانا شروع کرنی چاہیے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. ان کا اسکل آپ دیکھ لیں, جیسے 6ٹھی کلاس کا بچہ 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے کو آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ کیا اس کو آتا ہے. مطلب جیسے کہ 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے, اگر آپ وہ بچہ پریپ سے لے کے 6 کلاس تک 8 سال اسکول گیا ہے نا, ایسے ہی ہے نا, وہ 8 سال اسکول گیا ہے, 8 سال تک پیرنٹ کو پتا چل جاتا ہے, ٹیچرز کو پتا چل جانا چاہیے کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. مطلب یہ بچہ, کیونکہ ہر بچے کا اسکل کتابیں رٹنا نہیں ہے, ہر بچہ ایگزام میں اچھا نہیں ہوتا, ہر بچہ جو ہے وہ اس کو میتھ اچھا نہیں ہو سکتا, ضروری نہیں کہ اس کی اردو اچھی ہو, ضروری نہیں اس کی سائنس اچھی ہو. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سب سے بیسٹ سبجیکٹ کون سا ہے, جو کام اس کو کرنے کا شوق ہے. مثال کے طور پہ اگر اس کو لٹریچر سے لکھنے پڑھنے سے زیادہ شغف ہے تو آپ 6 کلاس آنورڈ اس کی تعلیم کو لٹریچر کے ساتھ جوڑیں, اس کو آرٹ کے ساتھ, اس کو اسکیچنگ کے ساتھ, ڈیزائن کے ساتھ جوڑیں. اگر اس کا جیسے میں نے کہا کہ اس کا نیچر کے ساتھ لگاؤ ہے تو آپ اس کو وہ چیزیں ان کے ساتھ جوڑیں اس کو. اگر اس کو جیسے کہ کھیل کے ساتھ لگاؤ ہے تو اس کو گیمز میں لے کے آئیں اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھاتے رہیں اور گیمز میں آگے گرو کرے گا. اسپورٹس میں اگر اس طرح ہی جو بھی اس بچے کا آپ کو 8 سال میں پتا چل جاتا ہے کہ بچے کا مزاج کیا ہے, تو اس وقت بچے کو ٹرین کرنا شروع کریں, رادر دین کہ جب 6ٹھی کلاس سے لے کے اس کو 10ویں کلاس اور 12ویں کلاس, یہ 7 سال ہم مزید ضائع کر دیتے ہیں اور بچے کو پکانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب اس کو غلط اس کی جو جیسے کہتے ہیں نا مولڈ ہوتا ہے, ایک ڈائی کہتے ہیں ہمارے یہاں, اس کو اس مولڈ میں ڈال دیتے ہیں. اس کو میتھ پڑھائی جا رہے ہیں, اس کو آپ انگلش اس کو سکھائی جا رہے ہیں, اس کو آپ مطلب الجبرا پڑھائی جا رہے ہیں, اس کو جو بھی آپ کی سائنس ہسٹری جو بھی آپ سبجیکٹس ہیں آپ اس کے اندر ٹھونسی جا رہے ہیں اور اس سے سالانہ امتحان لے جا رہے ہیں, اس سے ٹیسٹ لے جا رہے ہیں. تو یہ کرنے کے بجائے اس کے کریٹو سکلز جو اس کو آتا ہے, جو اس بچے کو کرنے کا شوق ہے, اس طرف اس کو سکل سکھائیں. تو اور وہ اچھا ٹائم ہوتا ہے ہنر سیکھنے کا. سکل سیکھنے کا بیسٹ ٹائم جو ہے
وہ یہ وقت ہوتا ہے. ویسے تو جتنی جلدی سکھائیں بہتر ہے, لیکن چلیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جی آپ پرائمری اسکول تک نہ بچے کو اس طرح سے آرگنائز اسکولنگ نہ بھیجیں. آپ نے کر لیا, اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اپنی بات میں کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ تو یو آر کوائٹ ینگ. جو چیز ہم نے میٹرک میں یا فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی نا, وہ آج میرے بچے کلاس 5th میں 6th میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے اس کو پڑھا اتنا زیادہ دیا ہی ہے, مطلب ہم اب اپنے بچوں کو ریپیٹ کرتے ہیں ان چیزوں. تو جو تیسری بات آپ نے کی, بات لمبی ہو گئی. تیسرا میری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے ینگ بچوں کو وہ نالج چھوٹی عمر میں ان کو بتانا شروع کریں, اور وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کچھ سسٹم بھی ڈیزائن کریں. اور ٹیچرز کو یہ چاہیے, اسکولز کو یہ چاہیے, پیرنٹس کو, خاص طور پہ پیرنٹس کو میں ایڈریس کروں گا. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بچوں کو کیریئرز کے بارے میں, اس کی ڈسکشن کرنے کے بارے میں وہ اسکل ان کو 11 سال 10 سال کی عمر سے بتانا شروع کریں. اور کم سے کم یہ کریں کہ جو پیرنٹس کو آتا ہے, جو ماں اور باپ کو جو کام آتا ہے, وہ اپنے بچوں کو 10-11 سال کی عمر سے سکھانا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی کام میری نظر میں نا, جیسے میرے والد صاحب ٹرک چلاتے تھے, مطلب وہ ڈرائیور تھے اور وہ ٹرک چلاتے تھے, تو مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے کہ وہ ٹرک چلاتے تھے. تو اگر ایک والد جو ہے وہ اپنے اگلی جنریشن کو وہ نالج دے جائے گا, تو اگر مثال کے طور پہ میرے والد صاحب ایسے وہ دنیا سے جلدی چلے گئے, لیکن اگر مثال کے طور پہ وہ حیات ہوتے اور وہ جو انہوں نے ساری زندگی ٹرانسپورٹ کا کام کیا ہے, اگر وہ نالج اگلے جنریشن کو ٹرانسفر کر دیتے, تو ہو سکتا تھا کہ ایک ہم ٹرانسپورٹ کمپنی کھڑی کر لیتے, گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی کر رہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, تو اس نے ٹرانسپورٹ, وہ ہو سکتا ہے رینٹ کار کے بزنس میں آ جائے, اور وہ گریجولی اس کا بچہ پڑھ لکھ کے ایک اچھی رینٹ کار, ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بنا لے. تو کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو اپنے پیرنٹس, ابھی میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو وہ سارے ہنر سکھا دیں جو ان کو آتے ہیں, وہ سارے کانٹیکٹس ان بچوں کو ٹرانسفر کریں. جیسے میرے پاس اگر مثال کے طور پہ اس وقت میرے فون کے اندر 15,000 کانٹیکٹ ہے, مجھے یہ چاہیے کہ مجھے اپنے بچوں کو وہ 15,000 لوگ جن کو میں جانتا ہوں, میں اپنے بچوں کو ان سے متعارف کروا دوں, جن لوگوں سے میں ملا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کو یہ وراثت میں ملے گی. وراثت میں آپ پیسے دیں گے تو کیا ہوگا, پیسے تو 5-10 سال میں ختم ہو جائیں گے اگر اس کو آپ نے اسکل نہیں دیا. تو بچوں کو جلدی اسکل سکھائیں, ٹیچرز بھی اسکل خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. تو دس از مائی, مطلب ویسے تو خواہشیں اور بھی ہیں, لیکن میں نے یہ 2-3 خواہشیں بتا دی ہیں جو میری لائف کا گول ہے. بہترین سر, بہت ساری انفارمیشن لی, بہت سارا ٹائم آپ کا لے لیا میں نے, بہت شکریہ. میں امید کروں گی آپ دوبارہ بھی ہمیں ٹائم دیں گے, اور اتنی ساری آپ نے اچھی باتیں کی, اور بھی ہمیں نالجفل باتیں بتائیں گے. اور یہ بہترین اور یہ ریئل جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ ریئل آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے بہتری کر سکتے ہیں اپنے لیے, بچوں کے لیے, اور آنے والے وقت کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا ٹائم دیا. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اللہ حافظ. ناظرین, میرے سے ہمارے ساتھ تھے خواجہ مظہر. امید ہے آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, میں نے بھی بہت کچھ سیکھا آج کے انٹرویو سے. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.